गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर थर्सडे प्लान? नॉर्मली हम पूछते हैं ना व्हाट्स योर वीकेंड प्लान। मैंने आज सोचा कि आज पूछना व्हाट्स योर थर्सडे प्लान। होता है कभी कभी थर्सडे पे कोई प्लान हो, विल गो विद द फ्लो। यानी इतना कुछ हो रहा होता है, आप कहते हैं विल गो विद द फ्लो। सही बात है। एक वीकेंड के प्लान्स होते हैं ना कि आपको छुट्टी होती है तो आपके वीकेंड के प्लान होते हैं। अच्छा, कल मैं एक पोस्ट पढ़ी थी, बड़े मजे की मुझे, उन्होंने कहा कि जो एक शाम या एक रात पहले होती है ना अगले दिन छुट्टी से, वो ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू वो छुट्टी वाला दिन। नहीं, छुट्टी वाला दिन भी ऐसा होता है ना, अगले दिन जाना है, मतलब जहन में यही चल रहा होता है थ्रू आउट, वो एंजाइटी होती है। लेकिन जो एक दिन पहले होता है ना कि अच्छा, जिस तरह हम फ्राइडे को यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, उसके बाद हम ज्यादा रिलैक्स होते हैं कि अच्छा कल तो छुट्टी है, लेकिन और वो जो टाइम है ना रात तक, वो बड़ा अच्छा गुजर रहा होता है। सैटरडे भी आई मीन उसी फ्लो में गुजर जाता है। ये मामला खराब संडे को होता है, मंडे एंजाइटीज जिनको होती है। अच्छा, मेरे जैसे लोग, मुझे बहुत ज्यादा, मुझे मंडे एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही होती है। अच्छा, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। हमें मुझे खैर मंडे एंजाइटी नॉर्मली नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर मुझे शाम में ये हो कि अच्छा मुझे सैलून जाना है, या मुझे हो कि मुझे भी कमिटमेंट है, या कोई शादी या कोई और ऐसा इवेंट, तो फिर थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब होता हूँ। आपको किसी शादी पे जाना है? जाना तो है, लेट्स सी मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता, बिकॉज़ आज भी बहुत सी और कमिटमेंट्स हैं। क्योंकि है वेडिंग सीजन ना शुएब, तो वो इनविटेशंस हर जगह से आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे बड़े कम लोग शादी में बुलाते हैं। मैं पाकिस्तान की हीरा मानी हूँ इस मामले में। आप गिला करने मुझे नहीं हीरा मानी कभी गिले होते ना, मुझे शादी पे नहीं बुलाया, मुझे शादी पे कोई नहीं बुलाता, मुझे शादी पे जाने का शौक है। तो वही हाल मुझे लगता है कहीं मेरा भी है कि मुझे शादी पे जाने का बहुत शौक है, मुझे तैयार होने का बहुत शौक है, मुझे शादी के खाने खाने का बहुत शौक है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया है। वो शायद इसलिए कि इर्द गिर्द कोई सुनता है ना कि इसने कौन सा आ जाना है। अच्छा, दिस एक्चुअली हैपेंड। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, वो एक दिन आए इनविटेशन देने मुझे, तो सबीन वहाँ पर थी, उन्होंने मुझे इशारे से पूछा, उन्होंने कहा मैडम को बुलाऊं? मतलब मैंने कहा हाँ बुलाओ। आना तो उन्होंने है नहीं, मेरे तू ना बुला, फिर ना इनविटेशन आया कर अपना। तो ये होता है समटाइम। अच्छा, आई थिंक कुछ लोगों की शायद परसेप्शन भी होती है ना किसी को लेकर, ये नहीं आएगा। आई मीन इवन देन यू शुड इनवाइट। प्लीज मुझे बुला लिया करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं आ भी जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं होता। तो हाँ, ये चीज ये अक्सर काफी ज्यादा हो रहा होता है कि हाँ, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि ऑब्वियसली टाइम आपके पास नहीं हो रहा होता, आप मैनेज नहीं कभी कभी कर पा रहे होते, बिकॉज हमारा काम भी ऐसा है। तो फिर जाहिर है आपको खुदाफिज प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। फिर समटाइम्स तो आप कर पाते हैं, समटाइम्स आप नहीं भी कर पाते, क्योंकि आपकी प्रेजेंस से किसी की शादी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कल में है ना, फाइन। मतलब वो काम रुक नहीं जाएगा ना, मतलब शादी रुक थोड़ी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर उसने आपको बुलाया, इतने प्यार से बुलाया है, तो आई थिंक यू शुड गो। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जाया करें। सही बात है, क्योंकि उसने एक रिस्पेक्ट दी है ना आपको, बुला रहा है, वो चाहता है कि आप उसके जिंदगी के इस हसीन लम्हे में उसका साथ दें और उसके साथ उसके दरमियान उसके आसपास मौजूद हो। हाँ, बट एट द सेम टाइम अगर आप नहीं जा सकते किसी वजह से, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। दूसरे को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ज़ाहिर है जो हालात हैं, जो रूटीन होती है, द प्रोफेशनल लाइफ एंड द कमिटमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो। बट एट द सेम टाइम सभी इसके ऑपोजिट भी कुछ लोग होते हैं ना, मैंने तो सदिया ही नहीं, मैंने तो बुलाया ही नहीं। नहीं, कोई रिश्ते की बात नहीं होगी इसमें, किसी रिश्ते को टारगेट नहीं किया जाएगा। दिस कुड बी फ्रॉम एनीबॉडी, दिस कुड बी फ्रॉम योर फ्रेंड एज वेल, दिस कुड बी फ्रॉम योर कॉलीग एज वेल, जिनके अंदर थोड़े से फाइन मसाइल हैं, वो भी तो मामलात होते हैं ना। अच्छा, किसी ने नहीं बुलाया, एक चीज वैसे ना मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, बिकॉज हम हमेशा देख रहे होते हैं अपनी फैमिली के अंदर भी कि जब खुशी का कोई मौका होता है किसी के घर में, तो हम एज अ फैमिली, हम बहुत सारा हमारा नेगेटिव रूल सामने आ रहा होता है। हम कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कर देगा, लोग आएंगे खाने पे बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सबसे ज्यादा मसाइल आपके अपने घर से शुरू होते हैं, और वो मसाइल ये होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में कीड़े निकालना, उसके बाद छोटी छोटी बातों पे मसाइल क्रिएट करना। तो वो जो कपल होता है, वो अपनी शादी को इंजॉय करने की बजाय वो उन सारे मसाइल में घिर जाता है कि अच्छा फलाने को कैसे खुश करे, फलाने को कैसे। आप किसी का इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट, वो उस फैमिली का, वो उस कपल का, अब बहुत बुरी तरह से खराब कर रहे होते हैं। सो ये एक बड़ी गलत चीज होती है। ये अपने आप को यहाँ से ठीक करें, पॉजिटिव करें, किसी के दिन के बारे में सोचें, उसके लिए वैल्यू ऐड करें उस डे के अंदर, ना कि ये कि आप उसके अंदर मसाइल क्रिएट करना शुरू कर दें, जो नहीं भी है ना आप ढूंढना शुरू कर दें कहीं ना कहीं से। क्या इन लोगों को पता होता है ये मसाइल क्रिएट कर रहे हैं? ये इनकी नेचर होती है शुएब, बाज़ औक़ात नहीं भी पता होता, बहुत अनइंटेंशनल भी होता है, क्योंकि वो आदत से मजबूर होते हैं। आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें गाइड करें कि ये काम खराब है, आप ज़हनी तौर पर बीमार हैं,
तो प्लीज और ये सिर्फ शादी ब्याह के मामलात पे बात नहीं हो रही, बट अदरवाइज भी आप जिंदगी में देखें, आप कुछ नया काम शुरू करने लगेंगे, आप कुछ तो इर्द गिर्द से नेगेटिविटी आपको लपेट में लेना शुरू कर देगी, लोग छोटी छोटी चीजों में मसली क्रिएट करना शुरू कर देंगे, इससे प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है, हमारी भी होती है, मतलब जो काम कर रहे होते हैं उनकी भी होती है, और उसके साथ साथ है ना वो ओवरऑल एक नेगेटिव, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अपने ऊपर भी आता है, ज्यादा आता होगा प्रॉब्लली अपने ऊपर उनके, तो बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, चीजें बेहतरी की तरफ लेकर जाएं अपने लिए भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी। और इसके साथ साथ हम ये जरूर इसमें ऐड करते हैं कि अगर आपको लगता ही है कि आप किसी के इस अच्छे मोमेंट में शरीक नहीं होना चाहते, फाइन, साइड पे रहें, कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, स्टे असाइड। दूसरी बात है कि अगर आप जा रहे हैं और अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई, कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई बात नहीं, एब्जॉर्ब करें, जस्ट लेट इट गो। जरूरी नहीं होता कि आपने वहाँ बैठ के कोई पुरानी बात भी करनी है, जरूरी नहीं होता कि आपने वहाँ बैठ के कोई पुराने किसी इवेंट को कंपेयर भी करना होता है, अच्छा फलां ने ये किया था तो आपने ये क्यों किया, वो तो ऐसे करते हैं आपने ये क्यों किया, हमारे खानदान में तो ऐसा होता है, हमारे तो रस्म रिवाज कुछ ऐसे हैं। तो प्लीज ये ना करें, जिस तरह का मामला चल रहा है उस तरह चलने दें एंड जस्ट हर किसी की अपनी मर्जी है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक है, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाएं। कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा होते देख रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड करें, नहीं ऐड कर रहे होते तो जैसे शोएब ने ये कहा कि इग्नोर। हाँ, ये देखिए दो ऑप्शन दे रहे हैं ना आपको, आइदर सपोर्ट और जस्ट गो अवे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। डिस्टेंस मेंटेन करें, जरूरी नहीं आप नेगेटिविटी क्रिएट करें, जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत हर जगह पे नहीं होती। एब्सोल्युटली, चलिए हमारा आज का मौजूद है, आपके बगैर दुनिया चल रही है, पाकिस्तान भी चल रहा है सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हमें चलना है आगे ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ आज बहुत जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आज हमें बात करनी है, तो रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाचिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। कोकोमो या बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज का पैक खरीदो, पीछे दिए QR कोड को स्कैन करो, यूनिक कोड स्क्रैच करो, डिटेल्स फिल करो एंड विन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स एंड अदर एक्साइटिंग प्राइजेस एवरी वीक। जितने ज्यादा कोड्स उतने ज्यादा जीतने के मौके, सो बन जाओ कोड बस्टर्स विद कोकोमो एंड चॉकलेट चिप कुकीज। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है, एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो, अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाचिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। कि आखिर ऐसा क्यों माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं है। एक बात बता रही थी तुम लोगों को जरूरी, अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं।
ویلکم بیک آفٹر بریک. آج کا ہمارا موضوع کچھ ایسے کام جو کہ آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے اچھے کام ہیں, آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں, ادروائز بھی ماحول کے لیے بھی اچھے ہیں, لیکن در حقیقت وہ اچھے نہیں ہوتے. فار ایگزامپل, جب بھی سیزن بدلتا ہے ہم اپنے اس سیزن کے کپڑوں کو پیک کرتے ہیں اگلے سیزن کے لیے, اور اس میں ہم گولیاں رکھتے ہیں, وائٹ گولیاں رکھتے ہیں کہ اس سے محفوظ رہیں گے ہمارے کپڑے. فینائل کی گولیاں رکھتے ہیں. اچھا, فینائل کا ویسے پوچھا بھی لگایا جاتا ہے گھر کے اندر ڈیلی بیسس پہ لگایا جا رہا ہوتا ہے. بالکل لگایا جاتا ہے. اور یہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ امیاں کہتی ہیں اور ذرا فینائل ڈال کے لگاؤ تاکہ کاکروچز نہ آئے, جرمز مر جائیں. اسپیشلی جس گھر میں بچے ہوتے ہیں اور وہ کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس گھر میں کافی زیادہ ہوتا ہے کہ فرش کو فینائل سے اچھی طرح دھویا جاتا ہے, سو دیٹ بچہ جب کرال کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جرمز جو ہے وہ انٹیک نہ کرے. اینڈ آئی تھنک کووڈ میں تھوڑا زیادہ یہ پریکٹس ہوئی بھی ہے اس طرح کی صفائی کی. اچھا, اس طرح جب چاول آپ کہیں کسی بھی اسٹوریج باکس میں رکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی کچھ ایسا ایک, مجھے گولی کا نام تو نہیں پتا, لیکن وہ کپڑے میں باندھ کے رکھی جاتی ہے. اپنی ماؤں کو, اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا ہے کہ اچھا اس میں کیڑا نہیں لگتا چاولوں کو. اسی طرح جب بھی آپ فار ایگزامپل گندم اگر آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیز اس میں رکھی جا رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ خطرناک ہے یا نہیں؟ آج یہ ہمارا موضوع بھی ہے. اس پہ میں جوائن کیا انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں زینب نعیم صاحبہ. زینب صاحبہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. زینب صاحبہ, یہ جو پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹنٹس جو آج کا ہمارا موضوع ہے, ہم چاہتے ہیں ذرا ناظرین کو بتائیں کیا ہے پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹنٹس. تھوڑا سا میں نے آسان کر کے ایکسپلین تو کیا, بٹ پلیز آپ بتائیے گا. دیکھیں, یہ پرسسٹنٹ آرگینک پولوٹنٹس جو ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایسے کیمیکلز یا پولوٹنٹس جو ہوا میں یا آپ کے ماحول میں بہت عرصے تک تحلیل رہتے ہیں. اور یہ نا جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے بعد ایک گرین ریولوشن شروع ہوئی تھی, یعنی کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر پوری دنیا میں اس پہ بہت زیادہ کام شروع ہو گیا تھا کہ کیسے یہ پیسٹ کنٹرول اور ایگریکلچر سیکٹر کو بچایا جائے کیڑے مکوڑوں کے اٹیک سے. تو اس وقت یہ پیسٹیسائڈ, انسیکٹیسائڈ یعنی کیڑے مار دوائیوں کا بہت زیادہ رجحان شروع ہو گیا تھا. اس وقت کچھ ایسے کیمیکلز بنائے گئے جن سے بڑی سکسیس حاصل ہوئی, خاص طور پہ 1940 کے بعد سے اتنی سکسیس ملنا شروع ہو گئی. لیکن 1960-70s میں ایک رائٹر ہے, امریکن رائٹر, انہوں نے نا ایک ایشو ہائی لائٹ کیا اپنی کتاب میں جس کو کہتے ہیں سائلنٹ اسپرنگ. انہوں نے کہا کہ ہر سال موسم بہار میں میرے کھڑکی کے باہر اتنے پرندے آتے ہیں, انڈے دیتے ہیں, اس سال وہ نہیں نظر آئے. تو اس کتاب میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیونکہ ایسے کیمیکل موجود ہیں جو کہ پرندوں کی نسل بڑھنے نہیں دے رہے. خاص طور پہ امریکہ میں بالڈ ایگل جو ان کا بڑا اہم ایک پرندہ ہے, اس کی پاپولیشن ڈکلائن کرنا شروع ہو گئی. اس کتاب کے بعد یہ سائنٹسٹ کو احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے کچھ نہ تباہی والی چیز بنا دی ہے. تو اس کے بعد اس پر ڈبیٹ شروع ہوئی. پھر 2001 میں اسٹاک ہوم میں سویڈن میں ایک کنونشن ہوا جس پہ پوری دنیا کو بلایا گیا کہ یہ پولوٹنٹس ہے جس میں کوئی 12 قسم کے جو ہے نا وہ ہائی لیول پاپس جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہائی لائٹ کیے گئے کہ ان کو بین کر دیا جائے پوری دنیا میں. اس میں یہ آپ کے DDT جو انسیکٹیسائڈ ہے جو بڑے ہم چھوٹے تھے تب سے مچھروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اسی طرح کچھ اور ہمارے انسیکٹیسائڈ ہیں یہ گھروں میں اسپرے ہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے فصلوں کی کھاد میں شامل کر دیتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں اس وقت بین ہونا شروع ہوئی آہستہ آہستہ کر کے, لیکن کیونکہ بین تو ہو گئی پر آج تک وہ ہمارے ماحول میں موجود ہیں ریسرچ کے مطابق. اچھا, اتنے عرصے کے بعد بھی؟ ہاں جی بالکل, ابھی تک موجود ہیں. وہ موجود کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں, اس کا لفظ یہ نا پرسسٹنٹ, یعنی کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ہوا میں موجود ہوتے ہیں نا ماحول میں, تو جو ہمارے لیونگ آرگنزمز ہیں, جانور ہیں, ان میں نا یہ لیپوفیلک ہوتے ہیں. لیپوفیلک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیٹی ٹیشو یا ان کی چربی میں یہ چلے جاتے ہیں, حل ہو جاتے ہیں. اور حل بھی نہیں ہوتے, یہ ان کی کنسنٹریشن 70,000 گنا بڑھ جاتی ہے. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں بایو میگنیفیکیشن, یعنی کہ یہ اور خطرناک ہو جاتا ہے اور ایک جاندار سے دوسری جاندار چیز میں ایزیلی یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, فوڈ چین میں شامل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پولٹری میں چلے جائیں تو آپ کنزیوم کریں گے تو آپ بھی ظاہر ہے وہ بالکل, آپ مچھلی کنزیوم کریں گے اگر اس میں شامل ہے تو آپ کے اندر بھی یہ آ جائے گا. اچھا, انسانوں میں بھی اسی طرح سے آ رہی ہے؟ انسانوں میں بھی اسی طرح سے ون آف دا ریزنز ہے ہماری فوڈ چین میں. دوسرا یہ نا ہوا میں ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے, یہ ٹرانس باؤنڈری ہوتے ہیں اور یہ ایک خطے سے دوسرے خطے تک بہت بآسانی پھیلتے ہیں. اچھا, یعنی اسپرے ہوا امریکہ میں اور امپیکٹ تو پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے, اور یہ سائنٹیفکلی جو ہے اس کو ٹریک کرنے کی بہت کوششیں کی گئی ہیں کہ کس طرح سے جو خاص طور پہ آرکٹک ریجنز ہیں اس میں یہ جو ہے نا ڈسٹ پارٹیکلز میں شامل ہو کر تو یہ وہاں تک جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے کافی. اوکے, اب چونکہ اسپریز کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں, سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو مچھر مار اسپرے ہم گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں,
کچھ سیزن میں ذرا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے, اس کے بعد ویسے تو فوراً سے میرا تو سانس بند ہو جاتا ہے آنیسٹلی, کچھ لوگوں سے الرجی بھی ہوتے ہیں, بالکل بہت سا لگ رہا ہوتا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ اباؤٹ دیٹ کہ یہ جو اسپرے ہے یہ کس طرح سے اس ماحول میں رہتا ہے, گھر کے اندر رہے گا, باہر چلا جائے گا, آس پاس اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, ہم کتنا متاثر ہوں گے اور کون سی بیماریاں اس سے ہمیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی جیسے آپ نے خود بتایا کہ یہ انسیکٹیسائڈ اسپرے ہوتا ہے, جب یہ ہوتا ہے تو ہم اس کو انہیل کرتے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ سانس کی بیماریاں سب سے پہلے ہونے کا جو ہوتا ہے امکان ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ ہم انہیل کرتے ہیں ہمارے بلڈ ٹیشوز میں جاتا ہے, ہمارے اندر جاتا ہے, تو اس کا نا ہمارے ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ امپیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں تک کہ مدر کے پلیسنٹا سے بھی یہ ان بورن بیبیز میں پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا اور یہ وہاں موجود رہتے ہیں, پرسسٹ کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے ڈینجرز, اس کے ہارمز بہت زیادہ ہیں. اوکے اچھا, آپ بتائیں فینائل کی گولیوں پہ, وہ جو رکھی جا رہی ہیں جب بھی ایک سیزن کے بعد آپ نے کپڑوں کو پیک کیا اور کسی الماری میں رکھ دیا اور اس میں گولیاں رکھ دی, ان گولیوں سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک لفظ ہے سائنس میں ہم کہتے ہیں پولی ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنس, وہ بھی پاپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اس کی ایک قسم ہے یہ جو فینائل کی گولیاں یا موتھ بالز کہتے ہیں, یہ ہم گھروں میں رکھتے ہیں خاص طور پہ اپنی الماریوں کے اندر کہ کپڑوں کو کیڑے مکوڑوں کے اٹیک سے بچایا جائے, وہ جو کپڑے کھا جاتے ہیں کاکروچ. اور یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ نا سبلائم ہو جاتا ہے. سبلائم کا مطلب یہ کہ ہوتے یہ سالڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کی اسمیل بہت تیز ہوتی ہے. اس کی اسمیل سے, اس کی گیس سے وہ جو حشرات ہوتے ہیں وہ پاس نہیں آتے کپڑوں کے, وہ دور رہتے ہیں. لیکن اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے, جب ہم وہی کپڑے جس میں وہ اسمیل ہے, ہمیں تو اسمیل لگ رہی ہے, بیسیکلی وہ گیس ہوتی ہے, جب وہ پہنتے ہیں وہ ہم بھی انہیل کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ چھوٹے بچے اگر ہم ان کو یہ کپڑے پہنا رہے ہیں تو ان کے نیورولوجیکل ہیلتھ یعنی ذہنی جو ان کا وہ ہیلتھ ہے اس پہ وہ افیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ اوور دا پیریڈ وہ آہستہ آہستہ ہمیں ان کے سائنس شو کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچے ہائپر ہوتے ہیں, پھر ان کی نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی, کنسنٹریشن اسپین افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے بڑوں میں بھی آہستہ آہستہ اسی قسم کی, اور جو ایستھما کے پیشنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے ان پہ بہت اثر ہوتا ہے. اچھا, اگر واش کر دیے جائیں وہ کپڑے اس کے بعد تو کیا فینائل کی گولی کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس میں سے؟ ہاں, واش کر دیا جائے تو دیکھیں وہ اسمیل اور وہ چیز تو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ پاپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی الماری میں آپ کے کیونکہ بند کر دیتے ہیں نا, الماریاں بند ہوتی ہیں, اس کی اسمیل رہتی ہے. تو آپ کتنے کپڑے نکال کے واش کر کے پہنیں گے, ایونچولی کہیں نہ کہیں وہ پرسسٹ کر رہا ہے. اچھا, ڈیلی بیسس پہ زینب, جو اس سے پہلے میں نے اگزامپل دی کہ بچے جب کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیلی بیسس پہ ایسے ہوتا ہے کہ پوچھا لگانا ہے آپ نے فینائل کا, اور وہ بھر بھر کے لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ جتنا زیادہ فینائل ڈلے گا اتنے زیادہ جرمز مر جائیں گے. اور بچہ تو کرال کر رہا ہے وہ تھرو آؤٹ, اب کیا وہ پورا دن جب تک اگلے دن تک وہ فرش نہیں دھلے گا وہ بچہ اور اسپیشلی جو لوگ ارد گرد ہیں وہ اس کو انہیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں فینائل کی اسمیل کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, بہت زیادہ. جب آپ پوچھا گھر میں لگتا بھی ہے آپ کے تو اس کی اسمیل اتنی دیر تک رہتی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے نہ مچھر آئے گا, کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے. تو ظاہر ہے بچہ کرال کر رہا ہے وہ اس سے ایکسپوزڈ ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمارے ہاں کچھ برانڈز ہیں جو کہ کلینرز نکال رہے ہیں, ان کلینرز میں فینائل کی کنسنٹریشن بہت ڈائلیوٹیڈ فارم میں ہے. تو وہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کمپلیٹلی سیف ہے بچوں کے لیے, ہاں, لیکن ریلیٹیولی وہ سیفر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک وہ ٹوٹلی اسٹرانگ فینائل جو ہے وہ خرید کے لے کر آئے اور اس کا پوچھا گھر پہ لگائے. کنسنٹریشن اس کی جو ہے جو کلینرز میں موجود ہوتی ہے, انگریڈینٹس تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو وہ لے کے آئیں, اس کا استعمال کریں, وہ تھوڑا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ کیمیکل کا استعمال. اور جیسے جیسے ریسرچ ہو رہی ہے ویسے ویسے ہمیں پتہ لگ رہا ہے, جیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کی ہی ریسرچ ہے, جب یہ 2001 میں کنونشن آئی پاکستان نے سائن کی کہ ہم ٹھیک ہے ہم بین کر دیں گے, تو نوشہرہ میں نا ایک ڈی ڈی ٹی کی فیکٹری ہوتی تھی, تو وہ فیکٹری وہاں سے ختم کر دی, اس کو ڈیمولش کر دیا گیا. کتنے سالوں بعد جب ریسرچ کی گئی تو اس کی سوئل میں جتنے سیمپل وہاں سے اکٹھے کیے سب میں ڈی ڈی ٹی کی ایکسٹریم ہائی کنسنٹریشن آج بھی موجود ہے. تو یہ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو پاپس ہیں, چاہے فینائل ہے چاہے کوئی اور پاپ ہے, کیمیکل ہے, وہ ابھی بھی پرسسٹ کر رہا ہے. اور یہ مسئلہ نہیں ہے, دوسرے ممالک سے پاکستان میں جیسے آپ نے بات کی وہ بھی ہمارے ملک میں آب و ہوا میں موجود ہے, تو ہمارا ایکسپوجر ان سے رہے گا چاہے ہم گھر میں فینائل یوز کریں یا نہ. تو اس کا مطلب یہ کہ تو پھر گلوبل ایک ایشو ہے, اسے گلوبل لیول پر ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک شہر یا ایک ملک اگر کام کرے گا تو وہ ناکافی رہے گا. اچھا, اب آتے ہیں جو فوڈ چین کی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی
یہ چاولوں میں ہم رکھتے ہیں ایک پوٹلی سی بنا کے, آئی ڈونٹ نو اس میں کیا کیمیکل رکھتے ہیں, بٹ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ کیا کیمیکل ہے؟ دیکھیے بیسیکلی جو چاول آپ کی دکانوں میں موجود ہوتا ہے, یوٹیلیٹی سٹور میں بوریوں میں ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے تو ہمیں روڈنٹس یا چوہوں وغیرہ سے بچانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے نا زیادہ تر کچھ لوگ گولیاں استعمال کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ امونیم کا وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے کنسنٹریٹ, وہ استعمال کرتے ہیں. وہ ڈینجرس نہیں ہے. جب آہستہ آہستہ وہ سبلائم ہوتا ہے یعنی گیشیس اسٹیٹ میں آتا ہے, گیس بنتا ہے, اس سے جو فاسفین گیس ریلیز ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہے انسانوں کے لیے. اب آپ کے چاولوں میں چلے گی, چاول تو چلے ایک بات کی بات ہے, جو ابھی بھی پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پیسٹ کنٹرول نہیں کر پا رہے, ہمارا ایگریکلچر بڑا کلائمیٹ چینج اور ان وجوہات سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ انسیکٹیسائڈ ابھی بھی جو بین ہے وہ استعمال میں ہیں. تو وہاں سے بھی جو ہم خرید رہے ہیں کراپس وغیرہ اور جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہماری فوڈ چین کا حصہ ہے. تو چاول میں وہ جو گولی کپڑے کے اندر بند کی جاتی ہے, اس کی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خطرناک ہوتی ہے, اس لیے اس کو کپڑے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے. اگر وہ خطرناک نہ ہوتی تو ڈائریکٹ ڈال دی جاتی ہے اور ہم کنزیوم کر لیتے. زہر ہوتا ہے بالکل, وہ روڈنٹس اور پیسٹ کیڑے مکوڑوں کا زہر ہے, تو اگر انسان کنزیوم کریں گے تو ان کے لیے بھی وہ ویسے زہر ہے. سمٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا اور ان کے ہاتھ میں لگ گئے, وہ تو ہر چیز پکڑ کے ویسے منہ میں ڈال لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. کچے چاول لوگ کھاتے ہیں نا, میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ واش نہیں بھی ہوتے, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جی بالکل کہ چاول صاف کریں, صاف کرتے کرتے دھونے سے پہلے وہ کھا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمارا ایکسپوجر ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیچرل یعنی ان طریقوں پر جائیں جس میں ان کا استعمال نہ کرنا پڑے. ایسے کنٹینر میں چاول رکھیں جو ذرا ایئر ٹائٹ کلوزڈ ہے, اس کو ایکسپوجر نہ ہے. بالکل. اچھا, جو ابھی سبین نے بھی بات کی کہ جس طرح کچے چاول کھا لیا آپ نے واش کیے بغیر, اب ایسے میں گندم جو ہم سٹور کرتے ہیں, جب آپ کی فصل ہے, آپ نے وہاں سے گندم لی, پروکیور کی, جس طرح بھی, اور آپ نے اسے سٹور کیا, اس کے بعد آپ نے پسوایا اور کنزیوم کر لی, دھلی تو کہیں پر بھی نہیں ہے یہ. بالکل ایسے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں انسانیتی خدمت کرنے والوں کی, کہ کس طرح سے ہم ابھی تو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے, کیسے آپ لوگوں نے پیسے کمانے ہیں, ہم کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے, اگر 9th-10th میں آپ نے کیا رکھنا ہے, اس کے بعد اپنی ڈگری کس میں لینی ہے, اس کے بعد اپنی نوکری کیسے لینی ہے, اپنے سکلز کیسے سیکھنی ہے. لیکن یہاں پر کہیں بھی ہم اپنے بچوں کو کسی کی خدمت کرنے, کمیونٹی سروس جسے ہم کہتے ہیں, ہم وہ سکھا نہیں رہے ہوتے, اس کے بارے میں ہم کسی بھی طرح سے ان سے بات چیت نہیں کر رہے ہوتے, وہ جذبہ ان کے اندر نہیں لا رہے ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے زندگی میں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے ڈیل کیسے کرنی ہے, اپنے لیے بھی ایٹ دا سیم ٹائم کسی اور کے لیے بھی. گھبرا جاتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بہت سارے ایگزامپلس ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, پاکستان کے پرسپیکٹو سے ہم اگر بات کریں تو ہم اکثر شعیب دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے, جس طرح سے 2022 کے سیلاب کی اگر بات کی جائے تو کس طرح سے پاکستان میں, پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں ان کو کس طرح سے اس نے لپیٹ میں لیا تھا, نارتھ ٹو ساؤتھ کس طرح سے اس کا امپیکٹ آیا تھا اور کتنا برا امپیکٹ تھا. اس میں کتنے سارے ہمارے ہیروز سامنے آئے جنہوں نے لوگوں کی مدد کی, جن کے لوگوں کی جان بچائی. اور سبین, مجھے یاد ہے کہ کچھ واقعات تو رپورٹ ساؤتھ سے بھی ہوئے تھے, لیکن کچھ نارتھ کے ایسے واقعات ہیں جو آج تک ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو آج ایک ایسی کہانی ہمارے ساتھ موجود بھی ہے. 2022 کا سیلاب, میں دیر اور چترال کی بات کروں گا کیونکہ سب سے زیادہ تباہی ہمارے نارتھ میں ہوئی تھی. اور جب دیر اور چترال کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے گھر بالکل دریا کے درمیان, کیا ہر طرف تباہی ہے, طغیانی ہے, اور وہ پھنسے ہوئے ہیں, محصور ہو کر رہ گئے ہیں. ان تک پہنچنا, ان کو ریسکیو کرنا, یہ بہت بڑا چیلنج تھا. بہت سے ادارے وہاں موجود, لیکن بہرحال ایک بہت بڑا چیلنج رہا کہ کیسے ان کو بچایا جائے. ایسے میں وہاں کا ایک نوجوان ناصر سلطان, کیسے وہاں تک پہنچے, وہ کیسے ان کو بچایا. ایک بہت رسکی کام تھا یہ, لیکن انہوں نے کر دکھایا. تو آج ناصر صاحب ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد چونکہ انہوں نے اپنی تنظیم کی بنیاد بھی رکھی اور کس طرح سے وہ فلاحی کام, جو سبین آپ نے بھی کہا کمیونٹی سروس, کس طرح وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. بالکل. تو ناصر سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے آپ ناصر؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں تمام پی ٹی وی ہوم کا سب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے دیر کے علاقوں سے انوائٹ کیا. شکریہ جی. بہت شکریہ, آپ اتنا ٹریول کر کے آئے, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ
مقصد کو سمجھتے ہیں, اس کاز کو آپ سمجھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اور آج آپ کی سٹوری ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے اندر وہ جذبہ آیا. تھوڑا سا ظاہر بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وہ کلپ دیکھا بھی ہے اور ہم اس واقعے کے بارے میں آلریڈی جانتے بھی ہیں, بٹ میں چاہوں گی کہ آپ اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوا تھا اس دن, کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو قائل کیا کہ نہیں مجھے اپنی جان کو رسک پہ رکھنا ہے اور جا کر اس فیملی کی مدد کرنی ہے. اچھا, جذبہ تو یہ ہے کہ میں نے بڑوں سے بھی سنا ہے, ٹیچروں سے بھی سنا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. واقعہ یہ تھا کہ یہ جو مین دیر چترال کا جو مین روڈ ہے وہاں پر دریا کے کنارے پہ یہ جو گھر تھے وہ اس میں 5-6 بندے پھنس چکے تھے اور اس میں تقریباً 100 یا 120 کے لگ بھگ کے دکان تھے. یہ مین بازار بھی تھا. تو وہاں پر جب یہ 2-3 دن مسلسل بارش ہو رہی تھی دیر روڈ پر چترال میں, جب یہ بارشوں کا سلسلہ زیادہ ہو جاتے تو اس کے بعد جو ہے نا سلائڈنگ بھی ہوتا ہے اور یہ سیلاب کا خطرہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ مارننگ کے ٹائم پہ جو ہے نا یہ سیلاب تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا. اس سے پہلے جو جتنے بھی فیملی کے بندے تھے وہ نکل چکے تھے, لیکن یہ 5-6 بندے اس لیے کہ رہ چکے تھے کہ یہ پانی کا فلو کم ہو جائے گا. تو اس کے بعد جب یہ پانی کا بہاؤ تھوڑا بڑھتا جا رہا تھا تو وہاں پر جتنے بھی تنظیمیں تھے, ادارے تھے, ان لوگوں نے یہ رسی لگا کے, جتنے بھی یہ رسی تھا نا جس پہ ہم نے آپریشن کیا, تو ان لوگوں نے یہ پولیس تھے, لیوی تھے اور فاؤنڈیشن تھے, ریسکو 112 تھے, ان لوگوں نے یہ رسی لگایا تھا, لیکن وہاں پر کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایک میں تھا اور ایک ہمارا بھائی تھا, گلزار ہلال بھائی اس کا نام, اور ہم نے جو ہے نا ان لوگوں سے اجازت لیا. اس وقت جو ہے نا یہ ادارے بھی اجازت نہیں دے رہا تھا, ہمیں بول رہا تھا کہ آپ کوئی ریسکو میں ہے یا کوئی ٹرینر ہے, آپ کی سیفٹی کو بھی تو سامنے رکھنا تھا نا. تو وہ لوگ ادارے بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا. تو 2 گھنٹے سے وہ لوگ پھنس چکے تھے. وہ لوگ بے یار و مددگار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دیا اور ہمارے دل پہ جو ہے نا ہمیں ڈال کے کہ آپ لوگ چلے جائیں. اور پھر آپ نے چارپائی کی مدد سے ان کو نہیں, جب سب سے پہلے چارپائی تو بعد کی بات ہے, ہم نے ایک رسی دونوں ہاتھوں کے ایک رسی سے پکڑ کے رسی پہ جا رہے تھے, جیسے زپ لائن کی طرح. اور آپ زپ لائن کے ٹرینر بھی ہیں؟ کوئی بھی ٹرینر نہیں تھا. زپ لائنر نہیں ہے, بالکل زپ لائنر نہیں ہوں. اوکے. اور اس کے جب ہم یہ رسی پہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے سٹارٹ لیا تو اللہ کا نام لے کے وہاں پر جب ابھی بیچ میں چلے گئے نا تو وہاں پر میں خود ان بیلنس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرم سے جو ہے نا ہم نے وہ رسی کو پار کر کے جب ہم وہاں چلے گئے تو پھر ان لوگوں کو کس طرح سے ریسکیو کرنا تھا, کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو وہاں پر جب ایک مسجد تھا جس میں ہم یہ میت لے کے جاتے, ایک چارپائی تھا, اسی چارپائی کے ذریعے سے ہم نے جو ہے نا ایک جھولا بنایا. جب ہم نے یہ جھولا بنا کے پھر بھی وہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم تو اس میں جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب وہ یہاں پر کھینچتے ہیں نا تو وہ رسی گرم ہو جاتے, وہ ٹوٹ جاتے. تو ان لوگوں نے بولا, جو فیملی تھے اس نے کہا آپ لوگ اس میں سب سے پہلے چلے جائے. پھر بھی ہم اسی جو ہے نا جھولے میں بیٹھ کے ہم اس طرف پہ آ گئے. پھر دوبارہ ہم چلے گئے, ایک بندہ کو ریسکیو کیا, دوسرے کو ریسکیو کیا, تیسرے. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے نا وہ جتنے بھی فیملی تھے اس کو الحمدللہ باحفاظت ریسکیو کیا. ماشاءاللہ. اور جب وہ سب کو ریسکیو کر رہے تھے, چونکہ شروع میں ظاہر وہ ریلیکٹنٹ تھے کہ ہم نہیں جائیں گے, اور جب آپ لوگ خود ایک دفعہ جا کے دکھایا تو پھر تھوڑا سا ان کو حوصلہ ملا. پھر جب ایک ریسکیو کیا تو ہم شور جو باقی تھے ان کو بھی ایک طاقت ملتی کہ نہیں ہم چلے جائیں گے, وہاں پہ ایک آپ کو امید جاگتی ہے. جب سب کو ریسکیو کر لیا اس کے بعد کا منظر کیسا تھا؟ اس کے بعد کا منظر تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں نے جتنا جو ہے نا حوصلہ افزائی دی اور لوگوں نے جتنا عزت دیا تھا, اور آج تک جتنا عزت مل رہا ہے نا تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد میں اور بھی چاہتا ہوں کہ خدمت کروں. وجہ یہ ہے کہ جب بندے کا پہچان اپنے گاؤں میں نہیں ہوتے نا, اور آج مجھے پورا پاکستان جو ہے نا پہچان رہے تو خدمت کی وجہ سے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہم سن رہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ خدمت پہ ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ بھی مل جاتے ہیں, اور اس پہ عزت بھی ملتا ہے, اور اس کو سکون مل جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ خدمت کر سکے. اور بڑی پیاری سوچ ہے یہ, جس کی ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے نا کہ اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے سکھانا شروع کریں, انہیں بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں کہیں بھی. اور اسپیشلی کبھی کوئی ایسی سچویشن خدا نخواستہ آ جاتی ہے کہ سامنے, تو آپ اپنے آپ کو بھی بچا سک رہے ہو, آپ کسی اور کو بھی بچا سکتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد بھی جذبہ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دیکھا, آپ کا کم ہوتے نہیں دیکھا کہ فیم بھی مل گیا, ریکگنیشن بھی مل گئی. ریکگنیشن تو بڑی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو کوئی آپ کو کہے کہ ہاں آپ نے یہ کام کیا, ایکنالجمنٹ ہوتی ہے.
اس کے بعد آپ اپنی تنظیم کا بھی آپ نے بنیاد رکھی اور اس کے تھرو آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں ابھی؟ اچھا اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے مشورہ دیا کہ ناصر آپ یہ کام نہ چھوڑ. پہلے تو بھی جذبہ تھا, جذبہ اور بھی بڑھتا جا رہا تھا. تو ہم 3-4 بندے اکٹھے ہو گئے, اگر آپ کی اجازت ہے اس کا نام بھی میں لوں. اور ایک تھا ہمارا بھائی دا یہ ملک اجمل, ایک ڈاکٹر برہان تھا, اور ایک گلزار ہلال بھائی, اور ایک مائے تھا. ہم 4 بندے اکٹھے ہو گئے. ہم نے ایک فاؤنڈیشن کا سٹارٹ لیا جو اس کا نام ہے الاخوان فاؤنڈیشن. اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اس کا مین ہم نے جو سٹارٹ لیا تھا, وہاں پر غریب ہے, غربا ہے, کیونکہ وہاں پر انڈسٹریز نہیں ہے, کمپنی یہ نہیں ہے. ہمارا دیر بہت بڑا پسماندہ علاقہ ہے. سب سے پہلے ہم نے جب سٹارٹ لیا وہاں پر, تو وہاں پر جب یتیم ہوتے ہیں نا, غریب ہوتے ہیں, تو وہاں پر پہنچنے کے لیے کوئی نہیں تھے. تو ہم نے فوڈ پیکیجز سے سٹارٹ لیا, کیونکہ غریب لوگوں کو ہم جو ہے نا فوڈ پیکیج دیتے ہیں. اسپیشلی فلڈ کے بعد نہیں, فلڈ کے بعد ہم نے سٹارٹ لیا. اس کے علاوہ اخوان فاؤنڈیشن کا کام ہے کہ جہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی جو نا کسی کو چوٹ لگ جائے, تو وہاں پر بھی ہمارا ٹیم پہنچتے ہے, اور اس کو جو طبی سہولیات ہے ایمرجنسی وہ اسی ٹائم پہ کرتے, اس کو جو ہے نا ہسپتال پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے دیر کا جو ہے نا اور کمراٹ اور اپر چترال, یہ شہر جو ہے نا لوگ آتے ہیں. بالکل, سیاح بہت زیادہ جاتے ہیں. بہت خوبصورت علاقہ ہے. بالکل, وہاں پر بہت جھیل بھی ہے. تو وہاں پر جو یہاں سے لوگ آتے ہیں, حتیٰ کہ باہر کے لوگ بھی آتے ہیں, تو جب ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ ہمارے جو جیر کا جو روڈ ہے وہ دریا کے کنارے پہ ہے, خوبصورت علاقہ ہے. تو یہ لوگ جب وہاں پر اس کا دل چاہتے کہ ہم کھڑے جائے, یہاں پر کوئی تصویریں کھینچتے یا کوئی ویڈیو بنائے, تو جب وہ لوگ جب تصویریں کھینچتے یا کوئی ویڈیو بناتے, تو ان لوگ جب دریا کے میں گر جاتے, کہیں ڈوب جاتے, تو وہاں پر بھی ہمارے ٹیم وہاں پر اس وقت تک ہمارا ٹیم یہ جو ہے نا آپریشن نہیں چھوڑتے جب تک اس کا ڈیڈ باڈیز اس کو ہم ریکور نہیں کرتے. حتیٰ کہ 2-3 دن بھی لگ جاتے ہیں الاخوان فاؤنڈیشن کا. اچھا, اس ڈیڈ باڈیز کو ہم ریکور کرتے ہیں. تو الحمدللہ آج تک ہمارے الاخوان فاؤنڈیشن نے ابھی تک 7-8 ڈیڈ باڈیز کو ریسکیو کیا. اچھا, یعنی پہلی کوشش ظاہر یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہو گیا, کوئی کسی کا پیر سلپ ہو گیا, کوئی اس میں گر گیا, تو آپ کی کوشش ہے کہ اس کی جان بچائیں. لیکن ظاہر ہے بڑا بے رحم سا وہ دریا ہے, اور اگر وہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہو جائے, تو ہم نے دیکھا بھی, رپورٹ بھی کہ بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا بھی ہے. تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی کوشش ہے کہ جان بچائی جائے, وہ نہیں ہو پایا ممکن, تو پھر ڈیڈ باڈیز ریکور کرنا بھی بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. بہت بڑا. یہ بہت فریکوینٹ ہے وہاں پر اس طرح سیاحوں کا آنا اور اس طرح کی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا کہ تصویر لیتے لیتے دریا میں گر جانا. کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی آ جاتے ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں ادھر گر جاؤں, وہ تو انجوائمنٹ کے لیے آتا ہے نا. تو جب وہ گر جاتا ہے نا تو پانی بہت بے رحم ہے, اس میں پتھریلی بہت ہے. بالکل. تو اس کے علاوہ آپ الاخوان فاؤنڈیشن کی اور بھی خدمات ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے جو ہے نا مکانے ہیں نا وہ کچے ہوتے ہیں, جب بارش ہوتے ہیں جب وہ سلائڈنگ وہ گر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارا ٹیم پہنچتے ہے. جب اس کو کچھ اس ٹائم پہ ہوتا ہے کوئی بستر, کوئی ٹینٹ, کوئی وغیرہ, وہ بھی کر دیتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ رمضان میں جب رمضان آ جاتے ہیں نا, تو یہاں پر جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں اسلام آباد, پنڈی سے مسافر, تو ہمارے الاخوان فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے وہ افطاری بھی دیتا ہے. اچھا, دسترخوان کا اہتمام بھی کرتے ہیں. دسترخوان کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو ایسے میں دیکھیں کافی سارے کام ہیں ظاہر ہے جو کہ آپ کی تنظیم کر بھی رہی ہے اپنے علاقے کے پرسپیکٹیو سے بھی, اور ظاہر سی بات ہے جب لوگ یہاں سے ان علاقوں میں جاتے ہیں تو ایک طرح سے آپ پورے پاکستان کی خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے بھی آپ جو بات کر رہے ہیں. اچھا, ٹورزم کے حوالے سے بھی جو شعیب نے بات کی تھی کہ لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بعض اوقات کر دیتے ہیں بیکاز آپ کی کیئرلیسنس ہی ہوتی ہے جو حادثے کا باعث بن جاتی ہے, اور اللہ ایسے حادثوں سے سب کو محفوظ رکھے. اویئرنیس کے لیے آپ لوگ کچھ کرتے ہیں وہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں, کیا ان کو کہیں نہ کہیں آپ کی تنظیم والنٹیرلی بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ یہ حدود ہیں, آپ اس سے آگے مت جائیں, اپنا بھی خیال رکھیں, ایک تصویر کے پیچھے اپنی جان کو رسک میں نہ ڈالیں, کوئی ایسے اویئرنیس آگاہی کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں کچھ؟ اچھا, آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ دیر میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ مہمان نواز لوگ ہیں. سب سے پہلے جب یہ لوگ دیر پہ انٹر ہو جاتا ہے نا, تو ہمارے ٹیم اور جتنے بھی عوام بھی ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں. میں بتاتا چلوں آپ کے جو ہے نا پروگرام کے وساطت سے کہ تصویر بھی ضروری ہے, ویڈیو بھی ضروری ہے. آج کل لوگ ٹک ٹاک پہ جو ہے نا ٹک ٹاک بھی ضروری ہے, لیکن سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے. کیونکہ جب آپ تو چلے جائیں گے, ٹائم تو ویسے بھی آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا فیملی ہے, اس فیملی کو جو ہے نا وہ
اس کو آپ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. نقصان ہو جاتا ہے. اچھا جتنے سارے کام آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نخواستہ گھر کی تباہی ہوئی تو آپ کی ٹیم پہنچ گئی, کوئی حادثہ ہوا تو ٹیم پہنچ گئی, دریا کنارے کوئی ایسا حادثہ تو ٹیم پہنچ گئی, کتنی بڑی ٹیم ہے ویسے؟ الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے نا 150 سے لے کر 200 بندے کا ٹیم ہے, اور اس میں ہر فیلڈ کے بندے الحمدللہ. اس میں ٹیچر حضرات بھی ہیں, ابتدائی طبی امداد دینی ہے تو اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہیں, ڈاکٹر بھی ہے, بچانا ہے تو ظاہر ہے وہ ماہر تیراک ہیں جو بچا رہے ہوتے ہیں. کوئی پیغام جو دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو, آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ میں حکومتی وقت سے درخواست کرتا ہوں اور کے پی حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا دیر کا علاقہ بہت بڑا پسماندہ علاقہ ہے, ادھر کی جو ہاسپٹل ہے وہ بہت دور ہے, تو ہمارے علی اخوان فاؤنڈیشن کے پاس ایک ایمبولینس کی بہت بڑی کمی ہے, کیونکہ جب وہاں کے بندے غریب عوام جو اس کو بیماری آ جاتے تو وہ اپنے ٹائم پہ جو نا اپنے مریض کو ٹائم پہ نہیں پہنچا سکتے, اور جب ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنی گاڑی میں جب اس کو پہنچا دیتے تو ہمارے گاڑیوں میں یہ آکسیجن تو نہ ہوتے نا, فرسٹ ایڈ تو نہیں ہوتے. تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے امیر لوگ ہیں اور ہمارا آواز سننا چاہتے ہیں تو میں اس کو درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے علی اخوان فاؤنڈیشن کو ایک ایمبولینس اور باقی اکوپمنٹ کی بھی بہت تاکہ آپ اور بہتر طور پہ خدمت کر سکیں. بالکل سے. ناصر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ جذبہ آپ کا قائم رہے اور یہ جذبہ عام ہونا چاہیے, بڑا ضروری ہے تاکہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے ڈومین میں آپ لوگ خدمت کر سکیں. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ رائزنگ پاکستان. کوکومو یا بسکونی چاکلیٹ چپ کوکیز کا پیک خریدو, پیچھے دیے QR کوڈ کو سکین کرو, یونیک کوڈ اسکریچ کرو, ڈیٹیلز فل کرو اینڈ ون لیٹسٹ اسمارٹ فونز اینڈ ادر ایکسائٹنگ پرائزز ایوری ویک. جتنے زیادہ کوڈز اتنے زیادہ جیتنے کے مواقع. سو بن جاؤ کوڈ بسٹرز ود کوکومو اینڈ چاکلیٹ چپ کوکیز. شیمپو سے پہلے صرف 30 منٹس لگائیں اور شائنی ہیلدی بال پائیں. واچکا ہیئر آئلز, فرسٹ اسٹیپ ٹو ہیلدی ہیئر. شیمپو سے پہلے صرف 30 منٹس لگائیں اور شائنی ہیلدی بال پائیں. واچکا ہیئر آئلز, فرسٹ اسٹیپ ٹو ہیلدی ہیئر. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات, آپ کے میرے PTV ہوم پر.
वो न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड, दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें, वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं कैसे मौजू की जिस पर बहुत कम बात होती है, हम देख रहे होते हैं घरों के अंदर भी बड़ी कम बात हो रही होती है, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट है तो हम बात नहीं करेंगे, बड़े छोटों के साथ ये बात नहीं कर पाएंगे, तो एक स्पेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो आज के क्लासरूम में नाम लेने की इजाजत नहीं है। जिस मंशियात की मैं बात कर रही हूँ कि हम नशे की बात नहीं कर रहे होते, मंशियात की बात नहीं कर रहे होते कि उससे उसकी आगाही हम किसी तरह से फैला सकें, बिकॉज कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हम कहते हैं जिनके बारे में ना ही बात की जाए। जब उनके बारे में बात नहीं की जा रही होती तो कोई ना कोई उसकी लत में मुब्तला हो रहा होता है, उसकी एडिक्शन उसको हो रही होती है और उसको भी नहीं पता होता कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है जिसमें मुब्तला हो चुका है। आजकल शोएब तालीमी इदारों की अगर बात की जाए, ग्रुप्स बनते हैं, दोस्तियां होती हैं, घरों यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं, क्लासेस बंक होती हैं, फ्री टाइम में जा रहे होते हैं, और ऐसे में कोई एक शख्स अगर नशा कर रहा है, दूसरा शख्स, वो एक पीयर प्रेशर होता है कि एक को देख के अच्छा जी ट्राई करते हैं, कोई मसला नहीं है, दूसरा कहता है हम भी ट्राई करते हैं। बीच में जब मेजॉरिटी कर रही होती है तब, और फिर जो माइनॉरिटी होती है वो उस ग्रुप के साथ सिंक करने के लिए कि हम हमारी केमिस्ट्री डेवलप हो जाए किसी तरह से, वो लोग भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हम देख रहे होते हैं कि ग्रुप्स जो हैं वो नशे की लत में जो है वो मुब्तला हो रहे होते हैं। और फिर जब तालीमी इदारों में इजाज़त नहीं होती इस बारे में बात करने की, घर के अंदर इजाज़त नहीं होती इस बारे में बात करने की, तो कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता, कोई भी बताने वाला नहीं होता कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है, अनटिल एंड अनलेस वो जानलेवा साबित हो जाती है, वो आपकी जहनी सेहत मुतासर कर देती है, एट द सेम टाइम आपकी जिस्मानी सेहत इस हद तक मुतासर कर देती है कि आपको एडमिशन की तरफ ले जाना पड़ जाता है, या एट द सेम टाइम रिहैब की तरफ, या फिर आप किसी काम के नहीं रहते उस वक्त, क्योंकि नशा है ही ऐसी चीज कि ये आपको हर तरह से मफलूज कर देता है। तो आज का जो बुनियादी तौर पे हमारा इस बात करने का मकसद ये है कि इस मसले को समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है, एडमिट भी करना है, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, और फिर उसके इलाज की बात हम करेंगे, जिस तरह रिहैब का हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत से इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चूंकि मसला संगीन इस बुनियाद पर भी है कि अब तालीमी इदारों में इसका रुझान बहुत बढ़ता चला जा रहा है पिछले कई सालों से। तो इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे नफ्सियात। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तालीमी इदारों का ये जो मसला जिस पर हमने मैडम सबीन ने बात भी की, वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ठीक है सोसाइटी का तो है सो है, लेकिन तालीमी इदारों में इसका रुझान बहुत ज़्यादा बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया। तालीमी इदारों के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा, और स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर ड्रग्स का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। उसकी कई वजूहत हैं। जो स्कूल और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के अंदर की जो बात है, उसकी जो बुनियादी वजह है कि ये सारे के सारे जो इदारे हैं, जो हमारे ये मुकद्दस इदारे हैं, इन इदारों के अंदर सारी यूथ जमा होती है किसी एक मकसद के लिए, यानी तालीम हासिल करने के लिए। और जो ड्रग सेलर्स हैं या जो ड्रग डीलर्स हैं, उनको बहुत इजी अप्रोच है इन जगहों के ऊपर जाना, क्योंकि एक ही खास वक्त में एक ही बिल्डिंग में एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चे मौजूद हैं, और उनमें से किसी एक को, दो को या एक ग्रुप को उन्होंने सिर्फ मुतासर करना है, अपनी तरफ मुतवज्जो करना है और अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करनी है, अपनी एक चीज़ सेल करनी है। जब एक ग्रुप को वो चीज़ की सेल कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी क्लासरूम के अंदर, पूरे उस ग्रुप के अंदर वह चीज़ स्लो एंड ग्रेजुअली फैलना शुरू हो जाती है। उसकी एक ये भी वजह है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर
اس سے پہلے آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, غیر نصابی سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی تھی, انٹرا کالجز کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتے تھے, بچے فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کرتے تھے, اسکول کالجز کے گراؤنڈز بہت زیادہ آباد تھے, لائبریریز آباد تھی, بچے جاتے تھے وہاں پہ اسٹڈی کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں جو اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, یونیورسٹیز سے بھی, کالجز کے اندر سے بھی غیر نصابی سرگرمیوں کی بہت زیادہ کمی آتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بچے ڈرگز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اب ہم نے اپنی انرجی کسی نہ کسی جگہ پہ تو یوٹیلائز کرنی ہے, ہم نے بات جا کے کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو کول کا لگنا ہے, ہم نے دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. پھر پیئر پریشر بہت زیادہ اس میں ہے کہ اگر ایک بچہ یا بچی ڈرگز کا استعمال کر رہی ہے تو 100% ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے بچوں کو وہ متاثر کریں گے, وہ انفلوئنس کریں گی, ان چیزوں کو دیں گی. پھر اکیڈیمک سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ پڑھنے کے لیے بھی آپ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی کینبس کا جو استعمال ہے, جو چرس کا استعمال ہے. جتنے بھی ہمارے کلائنٹس آتے ہیں یا جو پیشنٹس آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں کیا, جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ, تو ان کا ایک ہی بنیادی جواب ہوتا ہے کہ میں اسٹڈیز کے اچھے گریڈز کے لیے, اچھے نمبرز کے لیے, اچیومنٹ کے لیے, اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے میں ڈرگس کا استعمال کر رہا ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹس نے واقعی میرے سامنے کی باتیں کہتے ہیں کہ ہم پیپر سے پہلے اسپیشلی یہ کیوں کہ ہمارا فوکس بڑھ جائے. جب فرسٹ ٹائم ہی آپ فوکس کے لیے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ڈرگس کے ساتھ جو پہلا اس کا امپیکٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کا فوکس بڑھا دے گا, آپ بہت زیادہ متوجہ ہو جائیں گے, آپ بہت زیادہ انرجیٹک ہو جائیں گے, آپ رات کو بہت دیر تک پڑھتے رہیں گے اور آپ کو فرسٹ اچیومنٹ ملے گی کیونکہ آپ کو شارٹ ٹائم پلیئر مل رہا ہے ڈرگس سے, لیکن لانگ ٹائم پین اس کے ساتھ جڑا ہے. جیسے جیسے آپ ڈرگس کرتے جائیں گے آپ کے اندر ٹالرنس بڑھتی جائے گی, آپ کی ڈپینڈنسی بڑھتی جائے گی, اس ڈپینڈنسی کی وجہ سے آپ پیشنٹ بنتے جائیں گے, آپ مریض بن جائیں گے. آپ کی جسمانی صحت, آپ کی نفسیاتی صحت, آپ کے جو سوشل ایشوز ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اسی کو تو کہتے ہیں, اسی طرح تو یہ شروع ہوتی ہے. اب کچھ لوگوں کی اگر میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں ہمارے فیملی ایشوز اتنے زیادہ تھے, مینٹل پریشر برداشت نہیں ہوتا تھا, تو اس بیسس پہ اسکیپ ڈھونڈنے کے لیے نشہ شروع کر دیا اور اس سے اسکیپ مل گیا. اچھا, اب احتشام صاحب اس میں تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ ضرور بتائیں کیونکہ ہم پیرنٹس کو بھی اس میں اویئر کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بچے میں ایسی کون سی چینجز ہیں جو کہ آپ نوٹ کریں اور فوراً جو ہے آپ اس کو ریہیب کی طرف لے کر جائیں یا آپ اس کی کاؤنسلنگ شروع کر دیں تاکہ وہ نشے سے دور ہو جائے؟ اس میں سب سے جو بنیادی وجہ ہے نا, بچے کے ساتھ پیرنٹس کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. جب ڈیلی بیسس کے اوپر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو 100% ہے بچے کے اندر اگر کوئی ڈسٹربنس ہے, بچہ کسی وجہ سے سٹریسڈ ہے, بچے کی لائف کے اندر اگر کوئی پرابلم چل رہی ہے, کوئی غلط دوست آ چکا ہے, اس کو اسکول میں یا کالج میں کوئی پرابلم چل رہی ہے, اسے کوئی سوسائٹی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے, اسے کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں, تو وہ بات کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ پیرنٹس کا اور بچے کا آپس کا جو بانڈ ہے, آپس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس اور جو دیکھا بھی گیا ہے کہ بچے کا آج کل اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے, وہ بات نہیں کرتے, اور اگر گھر میں یہ بات کریں بھی تو فوری طور پر اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, اس ٹاپک پہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. اگر کوئی بھی وہ اپنا سٹریسر بیان کرتے ہیں, پھر ہر چیز کا حل پیسہ نہیں ہے کہ آپ بچے کے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اسے فائنینشلی سپورٹ کر دیں اور بچے سے کہیں کہ آپ خود اس چیز کو ڈیل کر لو. دوسرا یہ وجہ ہے کہ بچے اپنے آپ پیرنٹس اپنے بچوں کو پرابلم سے نکالنے کے لیے بجائے ان کو اسٹرانگ ول دینے کے, وہ اس کو فائنینشلی سپورٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ بچہ پیسے کے اوپر یا ڈرگس کے اوپر پھر ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچے کے پاس پیسے, شام صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے ہیں تو وہ ڈرگس خرید بھی رہا ہے, بہت زیادہ بچوں کو پیسے دینا بھی خطرناک ہے. بچے کی صرف آپ ضروریات پوری کریں, بچے کی آپ خواہشات پوری نہ کریں. جب آپ بچے کی خواہشات پوری کرنے شروع کر دیں گے اور بچہ ہر روز آ کر ایک نئی ڈیمانڈ کرے گا تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے کہ بچے کے پاس کوئی خرابی ہے. بچے کے پیچھے کوئی چیز جو ہے نا, کوئی ہڈن چیز ہے جو بچے کو تنگ کر رہی ہے. اگر بچہ بہت زیادہ گھر کے اندر ڈیمانڈنگ ہے, جس کا مطلب ہے بچہ ڈرگس کی طرف جا رہا ہے. بچے کی لائف کے اندر یہ الارمنگ سائن ہے. بچہ رات کو اگر بہت دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے, بچہ اپنے بیڈ روم میں بھی ہے اور بہت دیر تک جاگتا رہتا ہے. ایون کہ میں نے خود دیکھا بھی ہے, ہمارے پاس کئی پیرنٹس نے یہ کمپلین بھی کی ہے کہ یہ بچہ ہمارا رات 3 بجے 4 بجے میک ڈونلڈ منگواتا ہے, KFC منگوا رہا ہے, یا کوئی بھی فوڈ سے, کسی بھی فوڈ چین سے کھانا آرڈر کرتا ہے. اب وہ کھانا رات 3 بجے کون ڈیلیور کرنے کے لیے آئے گا گھر کے اندر؟ اس کے اندر ڈرگس موجود ہوتی ہیں, اس کے وہ سپلائی کرتے ہیں, گھر کے اندر آ کر ان کو دے کے جاتے ہیں.
یہ ایک نہیں کئی پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے، ایون کہ کئی بچوں نے ایسی بات شیئر کی ہے کہ میں گھر کے اندر ہمیں ڈرگز مل جاتے ہیں. کیسے مل جاتا ہے؟ ہم جو ڈلیوری کر دیتے ہیں، ہم اپنے ڈیلر سے بات کرتے ہیں، وہ فوڈ لیتا ہے، فوڈ کے ساتھ ڈرگز بھی دیتا ہے، گیٹ کے اوپر دے کے چلا جاتا ہے. اب پیرنٹس کے سامنے وہ ایک پیزا کا باکس آیا، ایک برگر کا باکس آیا، کچھ کوئی بھی چیز ہے، پیرنٹس نے دیکھ لیا کہ بچے نے فوڈ آرڈر کی ہے. اب یہ کوسچن یہ ہے کہ پیرنٹس یہ پوچھیں کہ رات 3 بجے آپ کیوں کھانا آرڈر کر رہے ہیں، اور 3 بجے گھر کے اندر کر رہا ہے اور رات میں، اور اب جاگ کیوں رہے ہیں اس ٹائم؟ آپ نے صبح یونیورسٹی جانا ہے یا اپنے آفس جانا ہے یا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، تو اب اس ٹائم تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ کوئی بھی آڈ کام ہے تو اس میں گڑبڑ ہے. تو یہ وہ سارے سائن ہیں کہ جو بچے کے اندر پیرنٹس دیکھیں تو وہ اپنے کان کھڑے کر لیں کہ بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اوکے، بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں. بچے کے اگر گریڈز نیچے کی طرف آ رہے ہیں، مسلسل کم ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بچے کی فیلنگز ڈسٹرب ہے، بچہ اسکول کے اندر فوکس نہیں کر پا رہا. فوری طور پر اپنے اس کے ٹیچرز کے پاس جائیں، اس کے فرینڈ سے پوچھیں، باقی اسکول کے اندر جتنے بچے ہیں ان سے، اس کے کلاس فیلوز سے پوچھا جائے کہ اس بچے کے ساتھ کیا خاص پرابلم ہے جو فوکس نہیں کر پا رہا، جو اس کی گریڈز کم کیوں آ رہے ہیں. تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ وہ الارمنگ سائنس مل جائیں گے. پھر بچے کا رویہ دیکھیں، بچے کا دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، بچہ بہت زیادہ سٹریس میں تو نہیں، اگر رویے میں تبدیلی ہے تو گڑبڑ ہے. کیا سگریٹ نشہ ہے؟ ڈیفینیٹلی نشہ. اچھا، کیونکہ میں نے اکثر یہ سنا کہ سگریٹ پہلا سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ سگریٹ ہے، اس کے بعد پھر اس میں ایڈ آن اینڈ یو نو دیر از اے لسٹ آف دیٹ. یہ تو کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی آپ کام کریں گے تو فرسٹ سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ سیڑھی ہے، اور اس کو پیرنٹس الاؤ نہ. اچھا، اس میں وقت بڑا مختصر ہے، چونکہ اس سے پہلے آپ نے بات کی نا کہ جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی اسپیسیفک نشے پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ فوکس کر پائیں گے کیونکہ آپ گائیڈ غلط کیا جا رہا ہے. سگریٹ کو لے کے بھی کچھ لوگ، نہیں مجھے اگر میں سگریٹ نہیں پیوں گا تو میں کام نہیں کر سکتا، میں سوچ نہیں پاؤں گا، میں آفس میں کام نہیں کر پاؤں گا، میں میرا کھانا ہضم نہیں ہوگا، میں موٹا ہو جاؤں گا. مطلب یو نیم اٹ. خوشی ہے تو سگریٹ، غم آ رہا ہے کوئی تو سگریٹ. یہ ہمارے ڈرگز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے نا متس جڑے ہیں، ہم نے خود ہی ان کے ساتھ ایسی چیزیں اٹیچ کر دی ہیں کہ ہم جسٹیفائی کر سکیں. میں ڈرگز کر رہا ہوں یا میں سگریٹ پی رہا ہوں یا میں کیفین کا استعمال کر رہا ہوں، تو اب میں نے آپ کو جسٹیفیکیشن دینی ہے. آپ میرے فرینڈ ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ نے پوچھا کیوں اسموکنگ کی، میں پڑھ رہا ہوں، میرا صبح کیمسٹری کا پیپر تو غلط ہے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ نے صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا بھی کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ اگر کوئی اس نشے میں مبتلا ہو چکا ہے انفارچونیٹلی تو اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے سو دیٹ ہم اس کو ریہیب کی طرف لے جا سکیں. ہم دھتکار بھی تو دیتے ہیں نا، جس کی وہ ہماری اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہماری اپنی یوتھ ہوتی ہے، لیکن ہم دھتکار دیتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. اسپیشلی اگر ریہیب کے بعد بھی وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہونے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہونے کے تو 100% چانسز ہیں. کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج بالکل ایسے ہی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے اس کا حل موجود ہے. حل یہ ہے کہ آپ قبول کر لیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو 50% آپ کا پرابلم سالو ہو گیا. اب جو باقی 50% جو ڈیزیز ہے اس کے لیے ماہرین موجود ہیں. آپ قریبی کسی ماہر کے پاس جائیں، آپ اس سے جا کر بات کریں، آپ سیکنڈ اوپینین لیں اور اس بچے کی سوشل سپورٹ کے اندر آ جائیں. آپ بچے کے ساتھ سمپل سادہ ایک فارمولہ بنا لیں. پیرنٹس، ان کا بچہ کبھی خراب نہیں ہوگا. جتنا پیرنٹس اور بچے کا ڈسٹینس کم ہوگا، آپ کا بچہ اتنا زیادہ گرو کرے گا، ہر فیلڈ کے اندر گرو کرے گا. ڈرگز کے اندر ہے تو بہت جلدی ڈرگز سے نکل جائے گا، صرف ریلیشن شپ بہتر کرنے سے، اس کو قریب کرنے سے. فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی اور سوشلی بھی آپ اپنے بچے کے قریب ہو جائیں. اور جتنا آپ کا ڈسٹینس بڑھے گا پیرنٹس کا اپنے بچے کے ساتھ، 100% ہے کہ آپ کا بچہ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ڈرگز ڈاؤن ہو جائے گا، وہ پیچھے آہستہ آہستہ جائے گا، کیونکہ گھر کے اندر سے اس کو سپورٹ نہیں مل رہی. تو اگر کوئی بھی پیشنٹ ڈرگز کے اندر انوالو ہے، پیرنٹس کا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سمپل سادہ سا ہے کہ اس کی سوشل سپورٹ بس خود اس کے قریب ہو جائیں، آٹومیٹکلی سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم سے بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کرتے. بریک لیں گے ناظرین، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بہت شکریہ. علم ایک لازوال دولت جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے پی ٹی وی نیٹ ورک لے کے آ رہا ہے ایک میگا کوئز شو عزم عالی شان، جو ہوگا نیشنل اور انٹرنیشنل نالج سے بھرپور. ایک ایسا شو جو ہر پاکستانی کے لیے لے کے آئے گا علم کا خزانہ. اس میں پوچھے جائیں گے
हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। सुलझा टूटा फूटा आवेग आवाज, आवेग आवाज। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दोनों की भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रही। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रही। मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर नेशन है, तो आज हमारा जो मौजू है वो है ज़राई शुमारी कि गिना जाए कहाँ पर कितनी काश्त हो रही है, क्या काश्त हो रही है, क्या मसाइल हैं, लाइफ स्टॉक, मशीनरी एंड एवरीथिंग। तो ज़राई शुमारी जिसका आगाज हो चुका है 10 फरवरी 2025 तक ये जारी रहेगी। आज इस मौजू पर हमें गुफ्तगू करने की क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है इतनी, क्या हम अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो हमें दरपेश हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सरवर गोंदल साहब ने। सितारा इम्तियाज है माशाल्लाह, इनकी खिदमात के तरफ इनको दिया गया है। फोकल पर्सन है ज़राअत शुमारी के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, स्टार्ट हो गया ज़राई शुमारी फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि ये पहले हमने जब पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस की, बिल्कुल, तो उससे हमें पता लगा कि 24 करोड़ से ज़्यादा जब लोग हैं, तो अब जब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी फूड सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करना है उनकी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरा जो मेन एक्टिविटी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसमें ज़रूरी है कि उसके साथ आप लिंक करें और आप अब ज़राई शुमारी करें, ताकि आपके नॉलेज में ये बात है कि आपके एरियाज़ के पैटर्न क्या हैं, आपकी चावल की फसल किधर होती है, कितनी होती है, आपके लाइफ स्टॉक का क्या स्ट्रक्चर है नीचे, इसी तरह आपकी एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, एरीगेशन के ज़राए आप कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना ज़रूरी होता है जब आप पॉलिसी प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उड़ान एक बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है, तो ये तमाम चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, ये सारी उस उड़ान पाकिस्तान की जो अहदाफ उसके अंदर किए गए हैं, जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझेंगे आप उन अहदाफ को कंप्लीट नहीं कर सकते। और ज़रा प्लान भी उसके अकॉर्डिंगली करना बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब भी बताइएगा कि किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है कि सही तरीके से काउंट हो सके, जो मकासद है वो हासिल हो जाए। क्योंकि अभी देखें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एक क्रेडिबल डाटा देती है हर एक पे। इसमें प्राइस पे हम डाटा देते हैं, इसी तरह हम ट्रेड पे डाटा देते हैं, हम सोशल इंडिकेटर पे डाटा देते हैं, हम जीडीपी का जो है वो सारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक कहता है, और एक क्रेडिबल जो उसके स्टैटिस्टिक देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक डाटा देगा उसकी क्रेडिबिलिटी को तो मैयर करना, उसको अकाउंट फॉर करना, उसको पूरा उसका तरीकाकार वज़ा करना, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کے ڈومین ایکسپرٹ, آپ سٹیک ہولڈر جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ کیسی ہے. تو آپ نے اس کی کریڈیبلٹی ڈیٹا سے پہلے آپ نے اس کی میتھڈالوجی کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے جو اس وقت پوری دنیا کی ایک کمپیریٹیو سٹڈیز کی کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایگریکلچر سینسز کیسے کرتی ہے, لائف سٹائل کیسے کرتی ہے, جو ایگریکلچر مشینری ہے اس کو کیسے کرتی ہے, اور اس کے اندر جو کویشچنرز ہیں وہ کون سے پوچھے جاتے ہیں, ان کا سٹرکچرز کیا ہے, اس کی میتھڈالوجیز کیا ہے, پوچھنے کا طریقہ کار کیا ہے, ٹریننگ کیسے آپ کراتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے آڈیو ویڈیو ٹریننگ کرائی ہے, ہم نے سیمولیشن ایکسرسائزز کرائی ہیں, اور اسی طرح اس کی پھر آپ کے نالج میں ہے, پہلے بھی یہ ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ آپ نے انوالومنٹ اس طرح کی ہے کہ فرسٹ ہم نے جو سب سے پہلا جو کام کیا کہ ہر گورنمنٹ میں جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس نے انوگریشن کی کے پی کے کی, پنجاب نے پنجاب کو دیکھا, اور بلوچستان کے سی ایم نے وہاں پہ کیا, فیڈرل گورنمنٹ میں پروفیسر حسن اقبال صاحب نے اس کو کیا, اسی طرح پرائم منسٹر اے جے کے نے وہاں پہ آزاد کشمیر میں کیا. تو تمام جو آرگنائزیشنز تھیں, تمام جو صوبے تھے جن کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, سب سے پہلا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کیسے لے کے آپ کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک ایکسرسائز تھی جو ہمارے منسٹر حسن اقبال صاحب کے بی این پہ ہم نے تمام صوبوں کو انگیج کیا. اور اس وقت الحمدللہ میں آپ کے نالج کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ بیورو آف بی او آرز ہیں, ہمارے ساتھ کراپ رپورٹنگ ہے, ایگریکلچر پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں, اسی طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ تمام ادارے ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک کریڈیبل ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ اس کو آپ کیسے کریڈیبل کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا پورا ایک نظام واضح کیا گیا ہے کہ آپ نے ٹیبلٹ لیے ہیں, ٹیبلٹ پہ آپ نے تمام اس کی آٹومیشن کی ہے, پھر چیک لسٹ لگائے ہیں, پھر آپ نے اس کی کریڈیبلٹی کو اس کو دیکھا ہے کہ اگر فرض کریں کہ بلوچستان کا ایک ایریا ہے وہاں پہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, تو ہم نے پورے پاکستان کو 1,84,000 بلاک کے اوپر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پاکستان میں, اور وہ بلاک کیا ہیں وہ آپ کے ڈیجیٹائزڈ ہیں. تو جب آپ ایک بلاک کسی انومریٹر کو ایک سے کہ آپ کا پنجگور کا ایک انومریٹرز ہے اس کو اگر ہم نے بلاک دیا ہے, تو جب وہ ٹیبلٹ لے کے اس بلاک کے اندر جب تک جائے گا نہیں وہ ٹیبلٹ آپ کو اجازت ہی نہیں دے گا کہ آپ وہاں پہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی پوری جیو ٹیگنگ ہو رہی ہے, اس کی موومنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ پنجاب میں ایک گھر میں جاتا ہے تو کتنی دیر میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, بلوچستان میں کتنی دیر میں کرتا ہے, سندھ میں کتنی دیر میں کرتا ہے, ایک گاؤں کی دوسرے گاؤں کے ساتھ ویریشن کیا آ رہی ہے. پھر اس ڈیٹا کو کیونکہ ہم نے جو ابھی آپ کے دوسرے ڈیٹا سیٹس ہیں ان کے ساتھ کوریلیشن ہے اور ان کو ساتھ ملا کہتے ہیں سے کہ ہم نے پاپولیشن سینسس میں ایک بلاک میں کہا ہے کہ یہ 400 گھروں پہ یہ بلاک ہے, اور ابھی ہمارا بندہ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ 200 کرتا ہے تو وہ تو نہیں کرنے دے گا, وہ تو دیکھے گا کہ ابھی جو پہلی ایکسرسائز ہوئی اس میں 400 لوگ تھے, تو اب آپ نے اس نے کس طرح کر دیا ہے. اور جو پہلے ہماری جتنی ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کی کوریلیشن کی جاتی ہے. تو یہ ہمارے ایکسپرٹ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے جو ڈومین ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جو ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, وہ کوالٹی ایشورنس کو ساتھ اور ڈیجیٹلی تو چیزیں اب آسان بھی چیلنجنگ بھی ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کریڈیبلٹی کے پرسپیکٹو سے کافی چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی چیز تھی. اس سے پہلے بھی جو ہم مردم شماری کی بھی پاپولیشن کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے تھے, آپ کی خدمات اس میں کافی زیادہ ہیں, تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے اس سے کتنے فائدے ہوئے اور اس نے کس طرح سے کریڈیبلٹی کو میک شور کیا. سو اب اسی طرح سے ہم زراعت کی جو شماری ہے اس پرسپیکٹو سے بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک بڑا اچھا ایک سٹیپ ہے پاکستان کے لحاظ سے. سر اس میں کوئی اگر بہت چھوٹا کاشتکار ہے اس کا ڈیٹا بھی مرتب ہوگا؟ جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک میتھ تھی ہم نے اس کا انالیسز کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پالیسی پلاننگ کیسے لگائیں گے, اگر ایک بندہ جو ہے وہ 4 ایکڑ کا ٹوٹل اس کے پاس جو ہے ایریگیٹڈ جو ہے وہ زمین ہے, اس کی لینڈ ہولڈنگ ہے, تو آپ کیسے کریں گے جی ہم نے کمپیریزن جب دنیا کا کیا, ایون انڈیا کا جب کیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے کریڈیبل ڈیٹا جب لیا اور اس کو پالیسی پلاننگ کے لیے یوز کیا تو ان کا فارم سائز پاکستان سے کم ہے.
یعنی اگر آپ لینڈ ہولڈنگ دیکھیں تو وہ کم ہے، لیکن اگر اس کی ییلڈ کو دیکھیں تو وہ گراف اوپر ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی کم زمین ہے، آپ کے پاس کم، اگر آپ کے پاس مال مویشی ہیں، آپ کی باقی چیزیں ہیں، تو اس میں پالیسی پلاننگ نہیں ہو سکتی. پالیسی پلاننگ ہر ایک انسان کے لیے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کام کا، اسی طرح پورے پاکستان میں 22,000 لوگوں کا آپ نے ریکارڈ مرتب کیا ہے کہ جن کی 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، یا ان کے پاس جو ہے ایک سرٹن جو ہے مثلا 100 بھیڑ بکریاں ہیں یا اس طرح کا ہے، تو ان کے موبائل نمبر ہیں. سے کہ آپ کوئی پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کسی ایریا میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایگریکلچرل ٹیکس ایز ویل. بہت اچھا کویشچن ابھی آپ نے کیا کہ اس وقت ہم فیلڈ کے اندر ہیں. میں اپنی ایکسرسائز کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو آپ کے گھروں میں آتے ہیں، میں تمام لوگوں کو کہوں گا ہم ٹیکس والے نہیں ہیں، ہم صرف گننے والے لوگ ہیں. ہمارا کوئی، اور آپ کا یہ بالکل آپ کی وساطت سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایکسرسائز کا پرپز ڈیفرنٹ ہے. ہم گنیں گے، ہم پلان کریں گے، ہم اس پہ پالیسیز بنائیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا. بالکل ایسا ہی. اب یہ دیکھیں، یہ نیکسٹ سٹیپ پہ آپ کا ٹیکس آتا ہے، باقی چیزیں آتی ہیں. لوگوں کو ٹیکس ایبل بنانے کا کام ہمارا ہے. اور یہ بڑا ضروری بھی ہے ہمیں گائیڈ بھی کرنا کہ ٹیکس جو ہے وہ ظاہر اگر آپ دیں گے تو ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے، آپ کے لیے گورنمنٹ فیسلٹیز لے کر آئے گی. کیونکہ بات ہوتی ہے کہ صرف میں ٹیکس کیوں دوں، ایک سیلریڈ کلاس ٹیکس کیوں دے، باقی جگہوں پہ ٹیکس ایویژنز کیوں ہو رہی ہیں. بڑی اچھی بات ہے سر، یہ میں تو سپورٹ کرتا ہوں اس کو کہ اگر کوئی یہ سمجھتا بھی کہ آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس کے بعد میں ٹیکس والی بات آئیں گے، اٹس فائن. اگر آپ کی اتنی زمین ہے، آپ اتنا کما رہے ہیں، سر میں یہاں پہ آپ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو اسٹل کہ جو ہمارے لوگ ڈیٹا لیتے ہیں ان کا کام بالکل نہیں ہے، اور جو ہمارے ساتھ ڈیٹا آتا ہے وہ شیئر نہیں کیا جاتا کسی کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک خاص پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم تو دیکھیں ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کرانا چاہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس ایریا میں ایریگیشن کے کون سے طریقہ کار پہ ہے اور دنیا کن طریقہ کار پہ گئی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ پیٹرن جو آپ کی کراپس کے ہیں یہ کیسے بدل رہے ہیں. کس ایریا میں سے کہ پہلے ٹماٹر ہوتا اب نہیں ہو رہا، کون سے آپ کا بنجر ایریا ہے، کہاں پہ آپ وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، کہاں پہ آپ ایک ہارڈ کراپ لگا رہے تھے بعد میں آپ ایک ایسی کراپ نہیں لگا رہے جو کہ ریکوائرڈ ہے. بالکل. اور یہ ہمارا صرف اتنا کم ہے، یہ صرف اس سے نہیں ہے. ہم تو جو آپ کے مال مویشی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، بالکل ان کی بریڈ دیکھتے ہیں، ان کا سیکس، ان کے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو دودھ کی آپ کی پروڈکشن ہے، یہ تمام چیزیں، میٹ. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت بالکل آپ کی وساطت سے ابھی ہم کسی دوسری میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ میٹ کی پروڈکشن کی اتنی ضرورت ہے اور اتنی گنجائش ہے آپ کو ایکسپورٹ کرنے کی، لیکن ہمارا اس پہ کام نہیں. تو ہم تو یہ کام بتائیں گے کہ کیسے اویئرنس سرور صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو دینا تھا. لوگ کوآپریٹ کریں، اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں بھی اگر جایا جائے، آپ کے پاس آیا جائے اور آپ کوآپریٹ نہیں کرے، آپ تعاون نہیں کرے کسی قسم کا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر نقصان صرف آپ کا نہیں، صرف آپ پورے پاکستان کا نقصان نہیں. آپ کا سب سے پہلا نقصان ہے نا. دیکھیں سبین، فار ایگزامپل کسی ایک ایریا میں اگر آپ کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ یہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے، یہاں کی لینڈ ایسی ہے جس میں آپ یہ والی فصل کاشت کریں گے تو زیادہ اچھی پروڈکشن ہوگی، جو کہ آپ انشور کہ اس کے بعد ایک پالیسی لیول پر آپ گائیڈ کر پائیں گے. بالکل مقصد ہی اس کا یہ. اب یہ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ پتا چل جائے سے کہ گورنمنٹ ایک لون کا پروگرام سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اتنی فیمیل ان کے پاس اتنی زمین ہے اور پہلے یہ کام کرتی تھی، ان کے موبائل نمبر ہوں گے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، ان کی کوالیفیکیشن آ جائے گی، ان کی ایج بریکٹ آ جائے گی. تو سے کہ آپ کوئی پالیسی پلان کرنا چاہتے ہیں، آپ لون ایسی خواتین کو دینا چاہتے ہیں جن کی ایج بریکٹ یہ ہو، ان کے پاس زمین اتنی ہو اور ان کے پاس جو ہے کوالیفیکیشن یہ ہے، تو آپ پرٹیکولر بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ فوکسڈ آپ لون دیں، فوکسڈ آپ سبسڈی دیں. تو یہ تمام چیزوں کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کریڈیبل ڈیٹا ہونا چاہیے. اور پلس پھر ایک اسٹیٹ لیول پہ آپ کی ڈیسیژن بڑی آسان ہے کہ اچھا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم نے ویٹ کی بات کی کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں کہیں خدا نخواستہ امپورٹ تو نہیں کرنی پڑے گی، تو اس سے پہلے بھی پالیسی، جیسے آپ نے لونز کی بات بھی، ہم پالیسی میکنگ کی طرف جا سکیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم لائف اسٹاک کو لے کر بھی ہم بہتر پالیسی کی طرف جا پائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ پہلے ہماری 3 علیحدہ جو ایکسرسائزز ہوتی تھیں کہ آپ کی ایگریکلچر علیحدہ ہوتی تھی، آپ کی لائف سٹاک علیحدہ ہوتی تھی، ایگریکلچر مشینری ایسے. اب یہ دیکھیں کہ عموماً ایسے ہی گھرانے ہیں کہ جو مال مویشی بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس زمین بھی ہے، پھر ٹریکٹر، تھریشر، باقی چیزیں بھی انہی کے. تو پھر اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا
کہ اس کو مرج کیا جائے. اور پھر ہم نے پوری دنیا کا ماڈل دیکھے تو اس وقت یہ پہلی دفعہ جس کو آپ نے ابھی بولا بھی تھا کہ انٹیگریٹڈ ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں, تو اس وقت ہم نے تینوں کو مرج کر کے اب یہ دیکھیں اس سے کاسٹ بھی بڑی کم, آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بھی کم ہو گئی, اور پھر ایک ہی گھر میں آپ ایک ہی دفعہ پوچھنے گئے اور تمام چیزیں کو گئے. تو الحمدللہ آپ کی وساطت سے میں پورے پاکستان کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت تک ہم تقریباً 15 لاکھ گھرانوں کا ڈیٹا جو ہے اس وقت ہمارے پاس کلیکٹ ہو چکا ہے, اور ہمارے تقریباً 15,000 کے قریب جو انومریٹر ہیں پورے پاکستان میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اور تمام جو ڈی سی حضرات ہیں وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ہے وہ انچارج ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت پورا پاکستان, ایون کسانوں کے جو بڑے ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ان کی آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ جو ہیں اس کو اونرشپ لے کے جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سر آل دی بیسٹ فار یقیناً یہ دیکھیں ایگریکلچر ملک آپ کا ایگریکلچر ہے, تو فوکس کرنا پڑے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایگریکلچر ملک ہو تو آپ ٹماٹر جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں, اور ڈیٹا کے بغیر تو obviously آپ پلاننگ ہی نہیں کریں کر گے. سکتے, اگر آپ ڈیٹا کریڈیبل کلیکٹ نہیں کریں گے, اس پہ پالیسیز نہیں بنائیں گے, تو پھر یقیناً آپ کو ٹماٹر بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے, آپ کو ہم چاہتے ہیں ہم ایکسپورٹ کریں, ہم ٹماٹر بھی ایکسپورٹ کریں, ہم اپنی گندم بھی ایکسپورٹ کریں, ہمیں چاول, لیکن ظاہر ہے پہلے ہمیں پروڈکشن بڑھانے پھر ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے, کیونکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنا پہلے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. سر بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, اور ان کی جتنی بھی ٹیمز ہیں, آئی مین ہیٹس آف ٹو یو, اٹس ویری چیلنجنگ ایز ویل. کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے ویدر کے پرسپیکٹو سے بھی, تو پلیز سپورٹ کریں, تعاون کریں ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارے مستقبل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ڈیٹا ہوگا, کریڈیبل ڈیٹا ہوگا, اچھی پالیسی ہوگی, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم بڑھ پائیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات ہم کریں گے آپ سے کل. اللہ حافظ. اور ابھی تک چونکہ ہم لائیو ہیں تو میرا خیال ہے ہم تھوڑی سی بات اور کر سکتے ہیں. مجھے لگا کہ ہم ابھی آپ سے اجازت لے چکے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ تھوڑی سی بات ہم اور کر سکتے ہیں, اور چونکہ موضوع تھا